अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मौलाना तारिक जमील साहब जो एक शेर वो अपनी तकरीबन हर मजलिस में वो ज़रूर अक्सर मैंने उनको देखा है और सुना है कि वो पढ़ते हैं, और बेसिकली उन्होंने दो शेरों को मिलाकर, और ये उन्हीं का कमाल है और उनका मौलाना का जो शगफ़ है इससे ज़ाहिर होता है कि अदब के साथ और शायरी के साथ उनका जो शगफ़ है वो बहुत आला ज़ौक़ के रखने वाले इंसान हैं। तो वो अर्श की एक जो गज़ल है, कभी अर्श पर कभी फ़र्श पर, कभी तेरा ब्लर कभी दर बदर, ग़म आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। जिसे लोग कहते हैं ज़िंदगी वो तो हादसों का हजूम है, वो तो कहिए मेरा ही काम था कि मैं दरमियाँ से गुज़र गया। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने इसके साथ जो है वो कुछ अशार जो हैं वो एक और शायर हैं उनको उनके अशार को जोड़कर, तो उन्होंने इसको बड़ा खूबसूरत एक दो शेरों को जोड़कर एक शेर बनाया है। तो ये कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, ग़म आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। कभी रास्तों में तन्हा कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ मेरा कोई घर नहीं है। मुझे कैसे इसका ख्याल आ गया कि हम भी ज़िंदगी में इसी तरह कि कभी वही अर्श वाला मामला आ जाता है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर। तो देखिए ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी में कभी भी जो है वो ये चलती रही है और ये इसने चलते रहना है, और ये हमारे होने या ना होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरह हमसे पहले हमारे बुज़ुर्गान जो थे वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए और ये नहीं रुकी, और इससे बहुत सारे लोग ऐसे भी गुज़रे कि जिनका ये बाकायदा दावा था कि उनके बगैर नहीं ये चल सकती, तो वो नागुज़ीर भी नहीं रहे, वो भी आज मनो मट्टी तले सोए हैं। शायद उनकी भी हड्डियाँ जो है वो सुरमा बन चुकी हैं। तो वक्त के साथ अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो जैसे कल की बात है, लेकिन जब उस पीरियड को देखते हैं कि यार स्कूल का दौर और फिर हाई स्कूल का दौर और फिर जो है वो कॉलेज का दौर, दोस्तियाँ, सब कुछ, तो वो कल की बात लगती है अभी। लेकिन इसके दरम्यान में जब हम फासला देखते हैं कि 90s और आज 2021, तो 30 साल गुजर गए, और वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि आँख झपकना भी ज़्यादा वक्त लगता है, इससे भी कम वक्त पे गुजर गया। वक्त जो है वो नहीं रुकता है किसी के लिए भी। लेकिन एक जो मैं पिछले कुछ अरसे से मैं इसको मेरी नज़र से गुजर रही थी चीज़ें ये, और मैं इसको देख रहा था कि एक बहुत अजीब जो है वो इंटरनेट की एक दुनिया जो है वो एक तो है वो अलग एक दुनिया है, और उस दुनिया में जो है वो फिर एक बहुत सारे कारोबार भी उसके साथ आ गए, और उन कारोबारों में एक कारोबार जो है वो ये है कि जी आपको कुछ नहीं आता तो आप जो है वो लेक्चर देना शुरू कर दें, कामयाब ज़िंदगी के गुर सिखाना शुरू कर दें लोगों को। आप जो है वो
موٹیویشنل جو اسپیکر ہیں وہ بن جائیں تو آپ کے تو دل ادر دور ہو جائیں گے، لیکن دوسروں کو آپ مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہر انسان جو ہے اس کا جو کیمسٹری ہے اور اس کی جو ایک کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا نصیب ہے، مقدر ہے، تو وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ تو اللہ نے لکھ چھوڑا ہے، وہ تو اس کو ملنا ہے۔ لیکن اس دوران میں جب سے یہ بڑھا ہے کام، تو اس دوران میں یہ فراڈ اور یہ جو سائبر کرائم ہے اس کی بھی ریشو بہت زیادہ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بنیادی طور پر جب اخلاقیات نہیں رہیں گی، جب اخلاقیات کا آپ جنازہ نکال دیں گے تو پھر جو ہے وہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ ایک ریس آپ نے شروع کر دیں گے کہ پیسہ کمانا ہے، اور ایسے ٹائٹل میں پڑھتا ہوں کہ وہ بڑے خوفناک قسم کے ہوتے ہیں کہ اپنا یوٹیوب چینل آپ یوٹیوب چلائیں، آپ پیسہ کمائیں آپ، لیکن آپ جو ہے وہ جو ایک تھم نیل کے اوپر جو ایک آپ جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ میں نے تو اس کے اوپر میں نے بڑا جو غور و فکر کیا ہے اب تک کہ وہ 99% جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح انفارمیشن جو ہے، انفارمیشن کے حساب سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن زیادہ ہے، یعنی کہ فیک انفارمیشن زیادہ ہے، اور جو اصل انفارمیشن ہے وہ کم ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ریسنٹلی آج ہی میرے خیال میں دیکھ رہا تھا میں کہ اس کے اوپر فیس بک نے جو ہے وہ کیا ہے ایکسپیریمنٹ، تو ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو ان کی نیوز فیڈ ہے اس کے ذریعے سے جو خاص طور پہ جو خبروں کے جو ذرائع ہیں، جس کے ذریعے سے خبروں کے لوگوں نے پیجز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے ڈس انفارمیشن بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور اس کی یہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں سمجھا جاتا، اس چیز کو بہت نارمل لیا جا رہا ہے کہ میرے ایک عزیز ہے، میرے اپنے گھر میں بھی ہے، وہ میری والدہ جو ہیں وہ زیادہ نہیں پڑھے لکھے، تو وہ ہر وقت کہ جی ہمارے گھر میں پریشانیاں اور یہ وہ، میں نے سمجھایا، میں نے کہا بات یہ ہے ایسا نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے یہ مسئلہ، تو اس کا پرابلم جو ہے یہ جو کالے منہ والا یہ کالا باکس آپ نے لگایا ہوا ہے نا نیچے، تو اس کا ڈوریشن کم کر دیں ٹیلی ویژن کہ اراؤنڈ جب آپ پورا دن پوری رات کے تک آپ جب وہ ایک ایسا کانٹینٹ دیکھیں گے، دیکھیے کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انتہائی تھرڈ کلاس قسم کا کانٹینٹ ہے، اتنا گھٹیا کانٹینٹ، خدا شاہد ہے بطور میں ایک صحافی کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں کہ میرا جو اپنا جو جرنلسٹک ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ایسا کہ اتنا گھٹیا کانٹینٹ جو ہے مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسے یہ لوگ جو ہے وہ قوم کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ پھر جو 6 بجے سے لے کر شام ڈھلتے ہی، مغرب ہوتے ہی، مغرب کے فوراً بعد سے لے کر اور رات تک 9 بجے تک جو جس کو پرائم ٹائم کہا جاتا ہے، 9-10 بجے تک، اچھا اس کے دوران میں جو ایک جو ہے وہ مداری تماشا جو شروع ہو جاتا ہے ٹاک شوز کے نام پر، وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے قوم کو، پوری بطور قوم ہم ایک ڈیپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، سوری، اور یہ ہمیں ایک بہت زیادہ ڈپریسڈ جو ہے نا زندگی، وہ طرز زندگی اس کی طرف ہمیں لے کے آئی ہے۔ اس کے بعد ویسے کہ ایک وقت تھا کہ جب اس دور کے حساب سے ہم اپنے اس حساب سے دیکھتے ہیں
تو بڑے سے بڑا واقعہ بھی جو تھا اس کا فالو اپ 2 سے 4 دن چلتا تھا، اس کے بعد وہ جو ہے وہ نارمل پہ آ جاتا تھا. پھر وہ اس کا فالو اپ اگر ہوتا بھی تھا تو وہ اندر والے پیجز پہ چلے جاتا تھا. فرنٹ پیج کے اوپر روزانہ سال ہونے والا ہو گیا، 365 دن آپ نے ایک چیز کو فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ آپ کے پاس اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے. آپ اتنے بھانج ہیں، آپ کی جو ہے آپ کی ریسرچ ٹیمز جو ہیں، جو آپ نے کریٹیو ڈپارٹمنٹ آپ کے جو ہیں وہ اتنی بڑی بھاری تنخواہیں لیتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے، کوئی موضوع نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جواب ہے کہ صفر، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان کے اندر وہ قابلیت ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا کنٹینٹ دے سکے. یہی حال آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ہے کہ آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے، ایک وقت تھا کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ ڈرامہ جو بنتا تھا، وہ ڈرامہ پوری دنیا میں سراہا جاتا تھا کہ یار پاکستان میں ڈرامہ انڈسٹری میں پاکستان کا بہت بڑا نام تھا. اور اس وقت صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا، تو شاہکار ڈرامے جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن نے دیے. اب بجٹ اس سے بہت زیادہ بڑھ گئے، ایکوپمنٹ اس سے بہت زیادہ لیٹسٹ آ گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن کانٹینٹ کدھر گیا؟ اس کا وہ جو رائٹ اپ ہے، گانے آپ نے اس میں ڈال دیے، یار یہ فلم ہے، یہ ڈرامہ ہے، فار گاڈ سیک آپ نے اس کے اندر گانے ڈال دیے. ہماری اصل میں ہماری جو ٹیلی ویژن جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن کی جو یہ میڈیا انڈسٹری ہے، یہ ہر چیز میں یہ کاپی کرتی ہے انڈیا کو، اور انڈیا کاپی کرتا ہے ہالی ووڈ کو. تو ہم کاپی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر. یہ ٹرینڈ حالانکہ وہاں پر بھی ختم ہو چکے ہیں، امریکہ میں ختم ہو چکے ہیں. اب چونکہ انڈیا میں چل رہے تھے تو انڈیا سے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ ہارٹ ٹاک اور اپنا جب فلاں فائر اور فلاں چنگ، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب نام رکھے ہوئے پروگراموں کے. پھر جو بھی ایک تو ریٹائرڈ ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ، ایک صحافی جو ہے، میرے جیسا بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی دیتا ہے جرنلزم کو. اور بہت سارے ایسے میں دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پوری زندگی جرنلزم کے سوا کچھ نہیں کیا. اچھا، وہ بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ کبھی کسی کی محنت کرتے ہیں، کبھی کسی کی محنت کرتے ہیں، کبھی کسی پبلشر کی جو ہے محنت سواجت کرنی پڑتی ہے کہ یار تمہاری مہربانی تھوڑا سا کام ہمیں دے دو. کس لیے؟ روزی روٹی کے لیے، 2 وقت کی کھانے کے لیے، اپنا کچن چلانے کے لیے. اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک تو پوری زندگی وہ ہماری گردنوں پہ سوار رہتے ہیں، وہ بیوروکریٹ ہیں، وہ جرنلز ہیں، وہ ججز ہیں، یا وہ سول سروس کے لوگ ہیں، یا وہ ڈپلومیٹ ہیں. بٹ ٹھیک ہے، ان کی ایکسپرٹ اپینین آپ لیں ایز اے جو ہے وہ اوپینین میکر. وہ آئیں، جیسے کہ پرنٹ میڈیا کے دور میں بھی ہوتا تھا کہ ان سے اوپینین لی جاتی تھی، ان سے پوچھا جاتا تھا، ان کی ایکسپرٹیز جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا. تو آج بھی ان کی ایکسپرٹیز جو ہے ہم اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی ایکسپرٹیز سے بالکل فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. مگر وہ ریٹائرڈ ہو کر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دانشور بنا بیٹھتے ہیں. یہ ایک ایسا عہدہ ہے پاکستان کے اندر بھی، ماشاءاللہ پاکستان کے اندر تو خاص بہت زیادہ ہو گیا کہ صحافی اور دانشور بننا جو ہے اور کالمسٹ بننا جو ہے وہ سب سے آسان کام رہ گیا کہ آپ نے بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہی لکھ رہے ہیں، وہی ریسرچ کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ نے صرف بولنا ہے
اسکرپٹ تک آپ کے لیے وہ لکھ رہے ہیں. اسٹوڈیوز بنا لیے ہوئے ہیں, آپ یوٹیوب چینل چل رہے ہیں, اور فلاں جنرل صاحب ہیں جی, فلاں جو ہے وہ بیوروکریٹ صاحب ہیں جی, سیکرٹری صاحب ہیں جی, وہ ریٹائرڈ ہو کے, اور جو تو پچھلے جنہوں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو جن کا تو جنہوں نے تو زندگی میں ہی جو آخرت کا بندوبست کر لیا ہوتا ہے, تو وہ تو خیر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ تو جا کے تو وہ ماشاءاللہ بچوں کا جی بڑا اچھا بزنس تھا, اور وہ انہوں نے بڑی محنت کی, اور بڑا جناب وہ جو ہے تو وہ تو آسٹریلیا, کینیڈا, لندن جہاں بھی ہے, تو وہ تو وہاں جا کے وہ تو اپنا وہ بزنس بچوں کا جو ہے وہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ جو ہوتا ہے تو وہ سنبھال لیتے ہیں. جو وہ نہیں ایسا کر پاتے تو وہ پھر یہاں پر رہ کر وہ دانش چھاڑتے ہیں اپنی. وہ جیسا کہ مرحوم مجید نظامی صاحب نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ بنایا تھا, تو ہمیں سب سے زیادہ مشکل ڈیوٹی جو تھی وہ لگتی تھی کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں جو ہے وہ کوئی سیمینار ہوتا تھا, تو ہمیں سب سے زیادہ مشکل ڈیوٹی لگتی تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ ایک اندر جو ہے ایک کشمکش ہوتی ہے انسان کے کہ یار یہ بندہ ہے, یہ کل تک جو ہے اسی سسٹم کا حصہ تھا, یہ ریزائن کر کے باہر کیوں نہیں آیا؟ آج اسی سسٹم کو یہاں پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہے, آج ہمیں یہ سبق پڑھا رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں کہ جی یہ سسٹم یہ ہے, یہ وہ ہے, اس میں یہ فلاں مسئلہ ہے, اس میں فلاں مسئلہ ہے, یہ برائی کی جڑ ہے. تو بھائی آپ جب سروس میں تھے آپ ریزائن کر کے باہر کیوں نہیں آ گئے؟ چلے اس کو بھی چھوڑ دیں, کیا آپ کو اس وقت نہیں پتہ چلا؟ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوا ہے. تو آپ اپنی جو مراد ہیں اور اپنی جو پینشن ہے اس سے دستبردار کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس سے تو آپ دستبردار نہیں ہوتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقت اور یہ سارا کچھ صرف جو ہے وہ قوم کے لیے, صرف ہمارے جو ہے بے وقوف آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھ کے آپ لگے ہوئے ہیں فلاں کو آپ جسٹیفائڈ کر رہے ہیں, آپ فلاں کو جسٹیفائڈ کر رہے ہیں. ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں, انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, اور وہ بیٹھ کے بھائی بات کرنی ہے کھل کے پوری بات کرو. وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹائٹل ان کا کچھ اور ہوتا ہے, اور اندر جو ہے وہ کبھی انہوں نے کھل کے کبھی پوری بات ہی نہیں کی ہے انہوں نے. میں پچھلے دنوں ان کی ریمنڈ ڈیوس کے اوپر ان کا سن رہا تھا, تو ریمنڈ ڈیوس کی جو کہانی وہ بیان فرما رہے تھے, ریمنڈ ڈیوس کی کہانی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جنرل صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی کہانی جو ہے لاہور کے جو ہے کرائم رپورٹرز کو پتہ ہے, لاہور کے صحافیوں کو پتہ ہے, ان کو نہیں پتہ. وہ ایک لکھی لکھائی ایک پڑھائی کہانی جو ہے وہ کسی فائل سے انہوں نے پڑھ لی ہے, سرکاری فائل کی کوئی, تو وہ سرکاری فائل ہی انہوں نے پڑھ کے سنا دی ہے. بھائی وہ کہانی کے کردار جو تھے وہ اور معاملات تھے, آپ اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ وہ معاملات اور تھے. اگر اس نے مارنا ہی تھا, اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جی وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تمہارا بھانڈا پھوڑ دیں گے, وہ اس کے ساتھی تھے, تو بھائی وہ اس کو ان کو چوک میں مارتا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہائی ٹیک جو ہے وہ جاسوس تھا اور بڑا ہائی ٹیک وہ ٹرینڈ آدمی تھا, اور دوسری طرف وہ اس کی بے وقوفی کا عالم یہ ہے کہ وہ چوک میں کھڑے ہو کے, ایک ایسے چوک میں جہاں پہ 24 گھنٹے جو ہے لوگ رہتے ہیں, اور وہ وہاں پر کھڑا ہو کے اتنا بڑا خطرہ بول لے گا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ وہ تو عقل کی بات کریں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر وہ اس کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ ایسی جگہ پہ مارتا جہاں پر کم از کم اسے اسکیپ کا جو ہے وہ موقع مل جاتا. کم از کم ان کی باڈیز جو ہے وہ اتنی دیر تک وہ ایسی کسی جگہ پہ مار کے ڈالتا کہ جہاں پر ان کی باڈیز جو ہے وہ اس وقت ملے جب تک وہ افغانستان کا پاکستان اور افغانستان کا بارڈر کراس کر چکا ہو یا پاکستان چھوڑ چکا ہو. بات یہ ہے کہ آپ وہ بات کریں جو بات سمجھ میں آنے والی ہو. آپ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے. میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کو
یہ جو جذبہ اگر آپ کے اندر سو کالڈ جذبہ جو ہے نا آپ کو حب قوم کی خدمت کرنے کا، تو مہربانی فرما کے اپنی فری خدمات جو ہیں وہ یہ نوجوانوں کو دیں، یونیورسٹیز میں دیں، کالجز میں دیں، اپنے اپنے ایریاز میں، اور وہاں پر جا کے بچوں کو جو ہے ان کو اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ وہاں پر تو آپ لیکچر کے پیسے مانگ لیتے ہیں، وہاں پر تو آپ کہتے ہیں یہ لیکچر کے پیسے کتنے دیں گے، تو یہ جذبہ ہے آپ کا۔ یہ یوٹیوب پہ بھی بیٹھ کے آپ اگر کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ بھی آپ کا یہی اٹینشن تو یہی ہے نا کہ بھائی جو ہے وہ پیسے آ رہے ہیں، ڈالرز آ رہے ہیں، ویورز بڑھ رہے ہیں، جھوٹی سچی کہانیاں سنائے جا رہے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ آپ یہ جھوٹی سچی کہانیوں کو ذرا ہٹ کے اس سے ریالٹی کی طرف آئیں۔ آپ ہمیں جو ہے وہ سبق مت پڑھائیں جو آپ نے پریکٹیکلی اپنی جو آپ جب سروس میں تھے، جب آپ سیٹ پہ تھے، جب آپ کے اختیار آپ کے پاس تھا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، تو آپ قوم کے مجرم ہیں۔ اب آ کے اس کے اوپر رونا دھونا، وہ سانپ گزر گیا لکیر کو پیٹ رہے ہیں، تو بھائی اب لکیر کو پیٹنے کا کیا فائدہ؟ آپ اس وقت جرأت دکھاتے، ریزائن کر کے باہر آ جاتے۔ تو اس طرح سے بہت بے شمار ججز، ایسے ججز صاحبان تھے ریٹائرڈ کہ ان کو بھی ہم سنتے تھے وہاں پہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں، تو ہم پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں پالیٹیشنز، کہ بھائی 72 سالوں میں آپ کیا بوئی ہوئی فصل ہی یہ قوم کاٹ رہی ہے، اور آپ یہاں پر بیٹھ کے نظریہ پاکستان اور یہ چیزیں ہمیں سمجھانے کی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے پریکٹیکلی خود کیا کیا؟ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ مسئلہ اس کے کہ آپ نے جناب آپ بھرتی ہوئے، آپ نے شاہانہ زندگی گزاری، اور اس کے بعد آپ نے ریٹائرمنٹ لی، اور ریٹائرمنٹ لینے کے بعد آپ پھر شاہانہ زندگی، عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کا؟ آپ سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایک مزدور کا ہے، اس کا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ بیچارہ صبح جو ہے وہ اللہ کے توکل پہ وہ گھر سے نکلتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آج کی اس کی داڑھی لگنی ہے یا نہیں لگنی ہے، تو وہ آ کے اڈے پہ بیٹھتا ہے اور وہ 4-5 منزلیں، 10 منزلیں، وہ 20 اینٹیں اٹھا کے بیچارہ 50 اینٹیں اٹھا کے بیچارہ لے کے جاتا ہے، خون پسینہ وہ اپنا دیتا ہے۔ شام کو وہ بیچارے کو اتنے کو پیسے ملتے ہیں کہ وہ مشکل سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ دال روٹی کھلا سکے۔ کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کا؟ اس کا کنٹریبیوشن ہے یا آپ کا کنٹریبیوشن ہے؟ اس کا کنٹریبیوشن ہے، یا وہ کسان جو کہ اپنی ساری محنت، توکل اگر دیکھنا ہے، کسان سے زیادہ توکل کسی کا نہیں ہے، کہ کسان اپنی ہر چیز کو، جیسے ہم کہتے ہیں مٹی میں ڈال دیا سب کچھ، وہ پریکٹیکلی اپنا سب کچھ مٹی میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ توکل کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ اس کو نہیں پتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فصل، کھڑی فصل جو ہے، ژالہ باری ہو جائے، طوفان آ جائے، کچھ ہو جائے، کھڑی فصل تباہ ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، تو گزارے یہ کھیت میں پڑی ہوئی کٹی ہوئی فصل خراب ہو جاتی ہے، ہوتا ہے۔ تو توکل تو اس کے بیچارے کا ہے، آپ جو ہے کنٹریبیوشن اس کا ہے۔ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے بابو صاحب؟ صرف انگریزی بولنا، یا جو ہے وہ جناب سمریوں پہ سائن کرنا، یہ کنٹریبیوشن ہے آپ کا؟ سارے کے سارے جو بیڑا غرق جو سسٹم کا کیا، آج تک آپ ریٹائرڈ ہو کے آپ ہمیں جو ہے وہ لیکچر دے رہے ہیں۔ 72 سالوں میں آپ ایک ملک کا سسٹم تو ٹھیک آپ کر نہیں سکے ہیں، آپ کے اندر اتنی تو جرت نہیں ہے، یا آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ اس سسٹم کو بدل سکتے، اس مینول کو بدل سکتے جس کے تحت وہ سسٹم چلایا جا رہا ہے، جس کے تحت ملک چل رہا ہے۔ آپ کے اندر تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے،
تو آپ جو ہے وہ بیٹھ کے جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بڑے ترم خان ہیں، آپ سے ایک سسٹم تو بن نہیں سکا، ایک مینول جو ہے وہ تو آپ سے بن نہیں سکا، لکھا نہیں جا سکا آپ سے، اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکے، تو پھر آپ کس بیس کے اوپر آپ بیٹھ کے جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ بڑے بہت کو توپ چیز ہیں، ترم خان قسم کی چیز ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہر شہری کا اور سب سے زیادہ جو ہے کنٹریبیوشن وہ عام آدمی کا ہے، وہ اس ملک کے مزدور کا ہے، اس ملک کے کسان کا ہے، اس ملک کے عام شہری کا ہے. آپ کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ صرف، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا کنٹریبیوشن صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سروس میں گئے، جس طرح بھی گئے وہ الگ بحث ہے، کس طرح جاتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ آپ سروس میں گئے، آپ سروس میں آپ نے سروس انجوائے کیا، مراد لیں، شاہانہ زندگی گزاری، اور اس کے بعد اسی شان اور شوکت کے چاہو جلال کے ساتھ آپ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسی آپ کے چاہو جلال کے ساتھ آپ جناب جو ہے وہ آخری زندگی تک جو ہے وہ شام کے ٹائم صاحب جو ہیں وہ جناب چائے پئیں گے، چائے نوکر چاکر ملے ہوئے ہیں سرکار سے، ڈرائیور ملے ہوئے ہیں، بورچی ملے ہوئے ہیں، شام صاحب کی چائے آ رہی ہے، صاحب گولف کھیلنے جائیں گے، صاحب آپ یہ کام کریں گے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک ٹائم صاحب اسٹڈی میں گزاریں گے. تو آپ تو بھائی اللہ میاں کے مہمان ہیں، آپ کو کیا پتا عام آدمی کے مسائل کیا ہیں؟ عام آدمی کے مسائل جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ ذرا عام آدمی کی جو ہیں جو بستیاں ہیں وہ ان میں آ کے ذرا براہمن جو ہیں وہ ذرا شودروں کے بستیوں میں آ کے رہ کے ذرا تو دیکھیں پہلے، انہیں پھر پتہ چلے گا کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. عام آدمی کے اسکولوں کے جن اسکولوں میں عام آدمی کے بچے پڑھتے ہیں، آپ اپنے ذرا بچوں کو ان اسکولوں میں پڑھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام آدمی کو جو ہے وہ ایجوکیشن کے اس میں مسائل کیا ہیں. بغیر سرکاری پروٹوکول کے آپ ذرا سرکاری اسپتالوں میں اپنے جو عزیز و اقارب کو اپنا علاج کروائیں تو آپ کو پتہ چلے گا عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. آپ ذرا سٹوروں پہ دکانوں پہ خود جا کے جو ہے وہ خرید و فروخت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. آپ بینکوں میں لائنوں میں لگ کے بل جمع کروائیں اپنے، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. یہ آپ اس کا جو ہے وہ روب مت جھاڑیں. ایک انگریزی کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے انگریزی. وہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی انگریزی آپ کی ایک خاص خط سے آگے جا کے جو ہے نا وہ وہیں تک ہے، اس سے آگے جا کے بریک لگ جاتی ہے اس کو بھی. جو آپ نے چند وہ نام رٹے ہوتے ہیں کلاسک ادب کے، وہ یا بڑی بڑی کتابیں جو ہائی سیلر جو بکس ہوتی ہیں ان کے کتنے نام رٹ لیے، ان کے آتھرس کے نام رٹ لیے، ان کے چند کوٹس رٹ لیے، تو آپ کی ٹوٹل انگریزی تو یہ ہے. وہ گزارش یہ ہے کہ اس قوم کے حال پہ رحم کریں اور اپنی دانش اپنے پاس رکھیں، مہربانی کریں. آپ نے جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو برداشت کیا. ایک عام شہری کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں میں کہ ہم نے آپ کو برداشت کیا، اتنے سال آپ جو ہے وہ جونک بن کے چمٹے رہے، ہم نے آپ کو برداشت کیا، تو آپ نے ہمارا خون بھی چوستے رہے، ہم نے پھر بھی ہماری کہیے کہ داد دیجیے ہماری ہمت کو ہی کہ ہم نے پھر بھی برداشت کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر آپ پھر بھی چمٹے ہوئے ہیں ہمیں، تو اپنی جو ہے وہ اپنی دانش اپنے پاس رکھیے اور وہ مرزا غالب کی طرح کے اٹھائیے پاندان اپنا، تو اپنا پاندان اٹھائیے اور کوئی اور جو ہے وہ دانشگاہ جو ہے وہ وہاں پر جا کے ذرا اپنی دانش جو ہے وہ وہاں پر جو ہے تقسیم جو ہے وہ کیجیے، بکھیریے وہاں پر جا کے. اگر آپ کو واقعی آپ کو خدمت کا ہے تو آپ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں آپ سروسز فری آف کاسٹ سروسز جو ہے اسکولوں میں بھی
کالجوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی آپ نوجوانوں کے لیے آپ ان کو سروسز اپنی پرووائڈ کریں اور آپ ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. آپ کو بھی ٹائم گزرے گا، آپ کو ٹائم گزارنے کا مطلب ٹائم گزاریں. ہر چیز میں پیسے مت ڈھونڈیں، ہر چیز کے ساتھ پیسہ نہ جڑے. تو اس کے ساتھ ہی میں کافی ہو گیا، اجازت چاہوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.